अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, वफाकी आईनी अदालत में वानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुकदमा लगा दिया गया है। इमरान खान का मुकदमा आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कितने रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, समाअत कब होगी, केस क्या है, इस बड़ी खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करने से पहले कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 21 नवंबर है, दिन है हफ्ते का, बल्कि 22 नवंबर है, दिन है हफ्ते का, और साल 2025। मौलाना साहब की वापसी। अब कल से ताज़ी खबरें चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन अलायंस है उसका सरबराह बनाना चाहती है, या ये खबर भी चल रही है कि मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन अलायंस के सरबराह बनने का इम्कान, चेयरमैन बनने का इम्कान। अब इसकी तौजीह या इसका जवाब या लॉजिक क्या पेश की जा रही है? जवाब ये पेश किया जा रहा है कि चूंकि अचकजई साहब को इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर बना दिया है तो उनके पास एक आईनी जिम्मेदारी होगी, तो उनके लिए अपोजिशन अलायंस को लीड करना, उसकी सरबराही करना मुमकिन ना होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन अलायंस का, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का चेयरमैन बनाना चाहती है। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ इंगेज हुई तो मौलाना साहब कहीं ना कहीं अपोजिशन अलायंस का सरबराह बनना चाहते थे। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ ने मौलाना के साथ किया, या मौलाना के साथ जो सलूक किया गया, जो कमिटमेंट की गई, और उस कमिटमेंट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रंग बदला, उस मामले को लेके मौलाना साहब ने अपने जो भी रिजर्वेशन थे वो इमरान खान साहब तक पहुंचा दिए थे। एक मामला था जिस पर मौलाना साहब ने और मौलाना साहब की पार्टी के अहम रहनुमा ने बैरिस्टर गौर साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि जो बात आप हमसे करवाना या मनवाना चाहते हैं, आप एक टेक्स्ट मैसेज कर दें। आप जुबानी बात ना करें, आप सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, ताकि जब हम इस मुद्दे को लेके अपनी पार्टी में जाएं तो आपका वो मैसेज हमारे पास जो है एक रिटन सबूत के तौर पे मौजूद हो। अब मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के उस मैसेज का इंतज़ार करते रहे, मौलाना साहब की पार्टी के रहनुमा उस व्हाट्सएप पैगाम का इंतज़ार करते रहे या मैसेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो मैसेज नहीं किया। और इस दौरान जब आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और बाहर आकर ये बताया कि इमरान खान साहब ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आसिम मुनीर साहब के साथ राब्तों का टास्क मैंडेट दे दिया है, तो मौलाना साहब ने तहरीक इंसाफ को ये पैगाम भिजवा दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमने तहरीक चलानी है और वो हमारी तहरीक एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा निज़ाम और हुकूमत के खिलाफ होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पार्टी के जो लोग हैं उसको मैंडेट दिया जा रहा है। मौलाना साहब ने पैगाम पीटीआई को ये पहुंचाया कि आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुद को इंगेज करना चाहते हैं, उनके साथ अपने राब्तों को बहाल करना चाहते हैं, तो लिहाजा हमारी तरफ से आपको सॉरी है। अब अगर दोबारा ऐसी अटेम्प्ट की गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ मिल के उस ड्राफ्ट में तब्दीलियां करा रही थी, लेकिन बाद अजान 26वीं आईनी तरमीम के मामले को लेकर सारा जो मलबा है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने और तहरीक इंसाफ के भगोड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने और तहरीक इंसाफ के भगोड़े रहनुमाओं ने सारा मलबा मौलाना फजल रहमान पे डाल दिया था। तो ये भी मौलाना साहब को एक धचका लगा था कि जो कुछ भी हुआ, जो 35 शिकें निकाले गए 26वीं आईनी तरमीम से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के उनकी रजामंदी के साथ उनको एतमाद में लेके सब कुछ किया गया, लेकिन इल्ज़ाम मुझे दिया जाता है। एक एक नुक्ते पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑन बोर्ड थी, उनकी कंसर्न शामिल थी। अब अगर दोबारा ऐसी सोच है, पहले तो अचकजई साहब का खुद का अपोजिशन लीडर बनना वो भी फिलहाल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। उसमें लगता है कि शायद कोई लंबी कानूनी जंग जो है वो तहरीक इंसाफ को लड़ना पड़ेगी, लेकिन मौलाना साहब को मनाना उस पहले बदएतमादी के बाद
یہ بھی ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب تحریک انصاف اور ان کی قیادت سے بدظن ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں دوسری خبر پہ۔ پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ وفاقی آئینی عدالت نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ لانچ کر دی ہے۔ اب جو آفیشیل ویب سائٹ ناظرین لانچ کی گئی ہے اس پہ چیف جسٹس امین الدین خان صاحب اور امین الدین خان صاحب کے ساتھ جو آئینی عدالت کے دیگر ججز ہیں ان کا تمام کا پروفائل جو ہے وہ آئینی عدالت پہ لکھ دیا گیا ہے، پبلک کر دیا گیا ہے۔ اب آپ نے جو مقدمات کی سماعت کی کاز لسٹ ہے وہ آپ آفیشیل آئینی عدالت کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے دن کون سا مقدمہ سماعت کے لیے کس بینچ میں مقرر کیا گیا ہے۔ اب خان صاحب کا کون سا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اس پہ آنے سے پہلے ناظرین جو آج آئینی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے جو سی ایم میں جو متفرق درخواست گزاری ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے آئین پاکستان پہ، وفاقی آئینی عدالت پہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس خبر کی ڈیٹیل پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان کی طرف سے یہ متفرق درخواست جو ہے وہ آئینی عدالت میں دائر کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 24 نومبر کو آئینی عدالت کا جو 6 رکنی بینچ ہے جس کو امین الدین خان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، جس میں جسٹس رضوی صاحب ہیں، جس میں جسٹس باقر نجوی صاحب ہیں، جس میں جسٹس کے آغا صاحب ہیں، جسٹس روزی خان صاحب ہیں، جسٹس ارشد حسین شاہ صاحب ہیں، یہ بینچ جو ہے ہمارا مقدمہ نہ سنے، ان 4 جج صاحبان نے آئینی عدالت کے لارجر بینچ سے یہ درخواست کر دی ہے، اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ مقدمہ واپس جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو یہ مقدمہ واپس بھجوایا جائے، سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت کرے۔ اب یہ پہلے 5 جج تھے، جب پٹیشن ٹرانسفرنگ ججز کے خلاف، یعنی ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر کے خلاف، خادم حسین صاحب کے ٹرانسفر کے خلاف، محمد آصف صاحب کے ٹرانسفر کے خلاف جو 5 ججز نے پٹیشن دائر کی تھی، اب اس پہ فیصلہ تو جج صاحبان کے حق میں نہیں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حق میں، تو انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ وہ اپیلیں 5 ججز نے دائر کی تھیں، اور ان میں جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب بھی شامل تھے، لیکن جن 4 ججز نے آئینی عدالت پہ اعتراض کیا ہے، 24 نومبر کی سماعت پہ سوال اٹھایا گیا ہے، ان میں جسٹس جنگیری صاحب نہیں ہیں، یعنی جسٹس جنگیری صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ اور 27ویں آئینی ترمیم پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آج ان 4 جج صاحبان نے جو پٹیشن دائر کی ہے، اس پٹیشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جج صاحبان جو 4 ہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم کو نہیں مان رہے، اور یہ ناظرین جب کوئی جج حلف اٹھاتا ہے، اس حلف میں یہ کبھی نہیں لکھا ہوتا کہ آئندہ چل کے مستقبل میں اگر ترمیم ہو جائے گی تو جج کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ آئین میں جیسے جیسے ترامیم ہوتی جاتی ہیں، جج کا جو آلریڈی اٹھایا گیا حلف ہے، اسی حلف کے تحت ان ترامیم کے بھی جج صاحبان تابع ہو جاتے ہیں، یعنی ان ترامیم کو کی پابندی، ان کو ماننا ان پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ 4 جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے، یہ مجاز جو اتھارٹی ہے اس نے 27ویں آئینی ترمیم نہیں کی۔ اگر ناظرین ایسا ہی ہے، اگر اختیار آئینی عدالت کے پاس نہیں ہے اس نوعیت کے مقدمات سننے کا، انٹرپریٹیشن کے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے، چاہے وہ لا کی انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر 2 جج صاحبان نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ منصور شاہ صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے، اگر اختیارات انٹرپریٹیشن کے سپریم کورٹ کے پاس ہی ہیں، وہ جج صاحبان استعفیٰ دے کے کیوں چلے گئے تھے؟ ان جج صاحبان نے تو کہا تھا کہ ابھی اپلیٹ فورم سپریم کورٹ بن گئی ہے، انٹرپریٹیشن کے معاملات آئینی عدالت کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن ان 4 جج صاحبان نے اس آئین کو پلٹ کے رکھ دیا ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں جو کہ پارلیمنٹ کی جانب سے، چلیں صحیح یا غلط، لیکن وہ ترمیم ہو چکی ہے، اس کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک جوڈیشل ریویو نہ ہو یہ 4 جج صاحبان اس آئینی ترمیم کو ماننے کے پابند ہیں۔ اب 4 جج صاحبان کر کیا رہے ہیں؟ آئین کی کتاب کو ردی کی ٹوکری میں کیسے پھینکا جا رہا ہے؟
جیسے میں نے کہا کہ چاروں جج صاحبان اپنے حلف کے پابند ہیں، انڈر اوتھ ہیں. یہ آئین سے انحراف نہیں کر سکتے، آئین کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتے. اب انٹرپریٹیشن کا اختیار آئینی عدالت کا ہے. ایپلیٹ فورم سپریم کورٹ ہے. یہ 4 جج صاحبان آئینی درخواست دائر کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں تو اختیار جب سپریم کورٹ کا ختم ہو چکا ہے، جو آپ حلف اٹھاتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ میں آئین کے تابع رہوں گا، آئین کے ایک ایک آرٹیکل، ایک ایک شق کی پابندی کروں گا. تو جب سپریم کورٹ کا وہ اختیار رہا ہی نہیں اس کے پاس آئینی مقدمات سننے کا، تو پھر یہ جج صاحبان کس آئین کے تحت، انڈین مطلب آئین کے تحت، اس میں تو سپریم کورٹ موجود ہے. سپریم کورٹ کا وہ اختیار جو کہ آئینی عدالت کو چلا گیا ہے، وہ سپریم کورٹ کی، انڈیا کے سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. کیا انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ تو اعتراض لگ گیا سپریم کورٹ میں بھی ہم یہ نہیں لیں گے، ہمارا دائرہ اختیار نہیں. پھر آپ آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نہ سنیں، سپریم کورٹ کو بھیجیں، سپریم کورٹ میں ہماری انٹرا کورٹ اپیلیں سنی جائیں. بھائی سپریم کورٹ آپ کا مقدمہ سننا تو درکنار، آپ کی درخواست لینے کو تیار نہیں. تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جج صاحبان چاہ کیا رہے ہیں؟ اب پٹیشن میں ان 4 جج صاحبان کا کہنا ہے کہ جو 1973 کے آئین کے جو سیلینٹ فیچر تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. میں شرط لگا سکتا ہوں 1973 کا آئین جب بنا تھا اس میں سیلینٹ فیچر، 1973 کے آئین کے جو سیلینٹ فیچر تھے وہ ڈیفائن نہیں تھے. یہ سیلینٹ فیچر کی جو ٹرم ہے، سیلینٹ فیچر کا جو کنسپٹ ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے دیا تھا. جیسے سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ دیا، جیسے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، جیسے سپریم کورٹ نے آئیڈیولوجک کمیشن کو کام سے روک دیا گیا. سینٹ کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا. تو یہ ماضی میں جس سپریم کورٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ تشریح کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، وفاقی آئینی عدالت کا نہیں، وہ سپریم کورٹ اٹ سیلف کیا کرتی رہی. سیلینٹ فیچر جیسے میں نے کہا 1973 کے آئین میں نہیں تھے. یہ سیلینٹ فیچر 21ویں ترمیم ملٹری کورٹس کے قیام سے متعلق کیس میں ڈٹرمن کیا گیا. نہ صرف یہ ڈٹرمن کیا گیا بلکہ اس فیصلے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ آئینی ترمیم کو بے شک سپریم کورٹ نے آج تک کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن آئینی ترمیم کا سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. اسے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے ٹچ سٹون پہ اس کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اب ناظرین، ترمیم جیسے میں نے کہا کہ صحیح یا غلط جب تک وہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں موجود ہے، یہ جج صاحبان اس ترمیم کو ماننے کے پابند ہیں. اور خود یہ جج صاحبان اپنی پٹیشن میں، اپنی متفرق درخواست میں اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں تمام جو انٹرپریٹیشن کے کیسز ہیں انہیں آئینی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یہ چاروں جج صاحبان اپنی پٹیشن میں ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کا انٹرپریٹیشن کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے. جب سپریم کورٹ کا اختیار ختم ہو چکا ہے، اختیار آئینی عدالت کو آ چکا ہے، تو پھر یہ اس قسم کی جو درخواستیں ناظرین دائر کرنا ہے، اس کا مقصد اپنے ایشو پہ ریلیف حاصل کرنا نہیں، بلکہ جوڈیشل کنٹروورسی کو کریٹ کرنا ہے یا جوڈیشل کنٹروورسی کو مزید ہوا دینا ہے. اب اسی بینچ میں جو کہ 11:30 بجے 24 نومبر کو ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کرے گا، اس میں ایک عمران خان صاحب کی درخواست بھی ہے. عمران خان صاحب نے بھی ٹرانسفر ججز کو جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر پر آئے تھے، ان کے تبادلے کو چیلنج کیا تھا. ان 5 ججز کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی. اور اس درخواست میں ناظرین کیا لکھا گیا تھا کہ یہ جو ہمارے جج ہیں، عمران خان صاحب نے لکھا، جو ہمارے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ تبادلے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لائے گئے ہیں 3 ہائی کورٹ سے. وہ جو جج صاحب نے جب پٹیشن پڑھی نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جن جج صاحبان سے متعلق جو آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، آپ تو ان کو شرمندہ کرنے والی باتیں اس میں لکھ رہے ہیں. تو 24 نومبر کو عمران خان صاحب کا مقدمہ ججز ٹرانسفر کے خلاف اسے بھی آئینی عدالت نے اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. لیکن یہ جو 4 ججز نے پٹیشن دائر کی ہے، یہ پیر کے دن 11:30 بجے 6 رکنی لارجر بینچ کے سامنے ریکارڈ پہ آئے گی نہیں آئے گی، اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آج کے دن تک
ہفتے کے آج کے دن تک جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یہ پٹیشن ابھی اس کیس کے ریکارڈ میں نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جو تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنما، ایک یاسمین راشد صاحبہ اور دوسرے عمر سرفراز چیمہ صاحب، جو کہ 9 مئی کے کیسز میں کنوکٹ ہوئے تھے، آج ATC عدالت نے یاسمین راشد صاحبہ کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، یعنی انہیں ضمانت دے دی ہے، لیکن وہ جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے کیونکہ کچھ کیسز میں وہ سزا یافتہ کنوکٹڈ ہو چکی ہیں۔ اور چند روز پہلے ATC لاہور کی عدالت نے جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں انہیں بھی ضمانت گرانٹ کر دی تھی، لیکن وہ بھی سزا یافتہ ہیں۔ ضمانت ملنے کے باوجود وہ بھی رہا نہیں ہو سکے تھے کیونکہ 9 مئی میں ان کو سزا یافتہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔